औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इस वक्त सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 86। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया है। इनके ना तो अज़ाब हल्के होंगे और ना इनकी मदद की जाएगी। इसमें अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहा है जो लोग दुनिया के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया ख़रीद ली, और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदों के लिए जानबूझकर अल्लाह ताला के अहकामात को नज़रअंदाज किया और ग़लत रास्ते पर चल पड़े, और इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। यानी ये जो समझ रहे हैं, कौम यहूद जो समझती थी कि हमारे नबी हमारी हमेशा मदद करते हैं, और वो समझते हैं कुछ लोग कि ये हमारी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे उनकी किसी तरह की कोई मदद नहीं की जाएगी। और ये आज हमारे लिए भी सबक है कि अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात की खुली ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और ये समझते हैं कि हमारी मदद की जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होगा। हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और इनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुद्दस से इनकी तायद कराई। आयत नंबर 87। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी थी और उसके बाद लगातार यहाँ पे अंबिया भेजे थे। यानी एक नबी अपने बाद अपना आने वाले नबी के बारे में अपना खलीफा खुद नामजद करके जाता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को अपने बाद खलीफा नामजद किया, वो नबी हुए। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलसल अहकामात भेजता रहा, हर तरह के मौजज़ात दिखाता रहा, बार बार उन पर मुख्तलिफ नेमतें नाजिल करता रहा। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रोशन दलीलें और मौजज़ात दिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक ये मौजज़ा था कि जब वो मिट्टी की कोई मूरत बनाकर उसमें फूंकते थे तो वो परिंदा बन जाता था। इसी तरह वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, लेकिन वो मुर्दा हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं होता था। वो मुर्दा ज़िंदा होता था और उनकी नबुव्वत, उनकी रिसालत का इकरार करके फिर मर जाता था, क्योंकि सूरत वाक़िया और सूरत यासीन में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो एक दफ़ा मर गया उसको दोबारा दुनिया में रहने सहने के लिए वो नहीं आता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक मारने से मुर्दा ज़िंदा होता था और उनकी रिसालत का इकरार करता था और दुनिया से चला जाता था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया था कि कोढ़ के मर्ज़ शिफा हो जाती थी उनको, जो किसी तरह ठीक नहीं होते थे। कोढ़ यानी लेप्रेसी के मरीज़ ठीक हो जाते थे। इसी तरह से जो पैदाइशी ब्लाइंड थे, जो देख ही नहीं सकते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको जो है वो देखने लगते थे, हमेशा के लिए वो देखने के काबिल हो जाते थे। तो ये बड़े बड़े मौजज़ात अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाए थे और इनकी तायीद रूहुल कुद्दस से करवाई। रूहुल कुद्दस से मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी तायीद करवाई थी। यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मौक़ों पर वो उनकी हेल्प करते थे और मौजज़ात अल्लाह ताला के दिखाते थे। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज़ लाए जो तुम्हारी तबीयतों के ख़िलाफ़ थी, तुमने फ़ौरन से तकब्बुर किया, बस बाज़ को तो झुटला दिया और बाज़ को कत्ल भी कर डाला। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि जब अल्लाह ताला के ऐसे अहकामात तुम लोगों तक पहुँचे जो तुम्हें अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ लगते थे, मुश्किल लगता था उन पर अमल करना, और तो तुम लोगों ने उनको झुटलाया। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने झुटलाया। यहूदियों ने ही उनको सूली चढ़ा दिया था। यहूदियों ने ही अपनी तअस्सुब में और अपने मज़हब को कायम रखने के लिए उनको बाकायदा झुटलाया, उनको सूली चढ़ाया। वो तो अल्लाह ने उनको उठा लिया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने बहुत ज़्यादा झुटलाया। इसी तरह कुछ ऐसे अंबिया हैं जिनको कत्ल ही कर दिया, जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि जब भी अल्लाह के अहकामात आए, एक बड़े गिरोह ने उनके बहुत तकब्बुर किया। जो कुछ उनके पास था, जो इल्म उनके पास था, वो समझा कि वो बेहतर है और अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं माना, बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया उन्होंने। आयत नंबर 88 ये कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ वाले हैं। नहीं, बल्कि इनके कुफ्र की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलून कर दिया है। इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। ये लोग कहते हैं कि हमारे दिलों पर शायद कोई ग़िलाफ़ है,
یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس، اس کا مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہمارا دل پوری طرح علم سے بھرپور ہے اور ہم مزید علم کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب کسی چیز کی کسی کمی ہم میں نہیں ہے اور ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، اس لیے ہم پہ کوئی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں. یعنی اپنے آپ کو وہ اپنے تکبر کی وجہ سے خود کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی پر اللہ کی باتیں اور حق کی باتوں کا اثر نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ ایک ملعون ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا لعنت شدہ بندہ ہے. ورنہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے اوپر تو اللہ کی باتوں کا فوراً اثر ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف لوگوں کو خطوط لکھے تو اس میں ایسے بادشاہ بھی تھے کہ انہوں نے خط کو فوراً پھاڑ دیا، لیکن وہیں حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا جس نے جیسے ہی وہ کلام سنا اور اس نے اس کی فوراً تفصیل چاہی کہ مجھے مزید تفصیلات بتائیں، اور اس نے اقرار کیا کہ یہ سب وہی باتیں ہیں جو انجیل میں کہی گئی ہیں، اور اس نے فوری طور پر ہجرت کرنے والوں کو پناہ دے دی اور فوری طور پر اس نے پھر جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بالآخر وہ خود بھی مسلمان ہو گیا. تو اس طرح اچھے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹس پہ ہو، چاہے وہ کسی جگہ کے بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اور جب کسی کے دل پہ اثر نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رد کردہ بندہ ہے، جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ ایک ملعون ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بہت تھوڑا ہے. یعنی جس کا ایمان تھوڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اس میں گنجائش نہیں ہوتی چیزوں کو قبول کرنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے کمتر سمجھنے کی. خود کو جو وہ تکبر کی وجہ سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر امپروومنٹ کی طرف وہ نہیں آتا ہے کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو اس کو ہم ڈھال نہیں سکتے اچھی چیزوں میں. آیت نمبر 89. اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو یہودیوں کی اپنی کتاب بھی ان کے پاس تھی جو یہ بات کا اس میں واضح لکھی تھی کہ آخری نبی آئے گا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا. اب یہ کہ وہ جب تک قرآن پاک اور آخری نبی نہیں آئے تھے تو یہودی کہتے تھے کہ جو نبی آئے گا ہم فوراً اس پہ ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے تمام مخالفوں کو ہم شکست دے دیں گے اور ہمارا بول بالا ہوگا. یعنی اس سے پہلے وہ آخری نبی آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ جلد آئے اور ہم ان کے ساتھ مل جائیں اور اس کے بعد ہم ساری دنیا کے اوپر حکومت کریں اور ان کو شکست دے دیں. اور یہ سب بھی بدنیتی تھی. اور جب قرآن پاک اور آخری نبی آ گئے اور تو انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے ان کو قبول نہ کیا کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے آئے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں. صرف اتنی سی بات کی وجہ سے وہ خود اپنی ہی دعاؤں سے بدل گئے، اپنے ہی وعدوں سے بدل گئے، اپنی کتاب کے احکامات کو انہوں نے چھپا دیا اور کفر کرنے لگے. اور اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. وہ ان کا کفر کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، کفر کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ حق کو جانتے ہوئے اس کو چھپایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سزاوار ہوئے. آیت نمبر 91. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں. اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب جو پڑھ نہیں سکتا وہ کتاب لکھ کیسے سکتا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ طاقت دی کہ وہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے لگے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ
تورات میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ نبی جو ان پڑھ ہوگا اس کو کتاب دی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب آئی اس پر ان کو ایمان لانا چاہیے، لیکن وہ اس کا اقرار کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنے کی پرانی روش تھی، کیونکہ یہی تو وجہ تھی کہ اور نبیوں کو بھی تم لوگوں نے اس سے پہلے قتل کیا تھا. تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیل لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات اور کتابیں لائے تھے، اور تم نے پھر بھی ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کی عبادت شروع کر دی. تم لوگ ظالم ہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہو. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. جب اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکامات لوگوں تک پہنچائے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ان احکامات کو نہیں مانیں گے. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کوہ طور کو ان کے اوپر الٹا کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے معافی مانگی اور کوہ طور ان پر گرا نہیں اور اپنی جگہ واپس چلا گیا. تو انہوں نے نافرمانی اس وقت بھی کی تھی، اور ان کے دلوں میں آیت نمبر 93، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. یہاں پہ ہے کہ انہوں نے چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان تھا ہی کمزور، اور ایک کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے وہ بار بار کفر کا راستہ اختیار کر رہے تھے. آپ کہہ دیجئے، آیت نمبر 94، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہے یہودیوں کو یہاں پہ دعوت دی گئی تھی. یہ آیات مباہلہ کے طور پر بھی آتے ہیں. یہاں پر یہودیوں کو دعوت دی گئی تھی کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو تم ہو. آیت نمبر 94، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیات مباہلہ ہیں. یہاں پر یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ دعوت دی تھی کہ ہم اپنے دین پہ سچے ہیں اور تم اپنے دین پہ سچے ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اسے موت مل جائے. اسی طرح ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں نے بھی مباہلہ کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے بددعا کریں گے جو جھوٹا ہے اس کو موت آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور ان کو زندگی اتنی عزیز ہے کہ یہ تو اپنی زندگیاں ہزار سال بھی ہو جائیں تو یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. ان کو زندگی کی حرص اتنی زیادہ ہے اور ان کو اپنی بات کا یقین نہیں ہے، یہ ایسا نہ کر پائیں گے. اور وہی ہوا کہ وہ مباہلے سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور وہ ایسا نہ کر پائے تھے. لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آیت نمبر 95، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص ہے نبی، آپ انہی کو پائیں گے. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر ایک شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی بڑی زندگی ہو جائے گی وہ اتنی نعمتیں کبھی اکٹھی نہیں کر سکیں گے کہ ان کے عذاب کم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کے ہر گناہ کا حساب لے گا. آیت نمبر 97، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. یہاں پر جو ہے عبداللہ ابن سوریہ ایک یہودی تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات رکھے اور وہ یہ سوچ کر مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ سوالات کے جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تو کیونکہ وہ سوالات ایسے تھے کہ ان کے جواب کوئی نبی اور اللہ کا بندہ ہی دے سکتا تھا. ان کے تمام سوالوں کے جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں تمام پچھلی کتابوں کا پورا علم ہے، کیونکہ یہ پیچیدہ سوالات تمام پچھلی کتابوں میں تھے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ پر
وہی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی باقی خوبیاں بتائیں. تو وہ تمام سوالات ٹھیک ہونے کے بعد اس بات پر وہ ان سے وہ بدل گئے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ہم جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہی کئی بار ان پر عذاب لائے تھے. کوہ طور بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے الٹا دیا تھا اور بہت سارے احکامات اور سزاؤں کی خبریں وہ لاتے رہتے. تو اس لیے انہوں نے اس بہانے سے کہا کہ ہم نہیں مانتے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں لائے گا یا جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. آیت نمبر 98. تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی. ہم آج کا اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اپنے ہم سوال و جواب کا اپنے نیکسٹ لیکچر میں سلسلہ کریں گے اور انہی باتوں کی کچھ تفصیل کو انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.